बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों दरूद सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। सेड राइट्स के तमाम मुअज़्ज़िज़ सामीन को खुश आमदीद। हमारी दुआ है कि आप जहां भी रहें अल्लाह ताला की हिफाजत में रहें। दोस्तों, मालिक बिन ज़ग़र ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके भाइयों से 18 दिरहम में ख़रीद लिया और ऊँट पर बिठाकर अपने साथ लेकर मिस्र की जानिब रवाना हो गया। रास्ते में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की वालदा की कब्र आई तो वो ऊँट को रोककर नीचे उतर पड़े और अपनी वालदा की कब्र की ज़ियारत की और उससे चिमट कर रोने लगे और कहने लगे, वालदा, भाइयों ने मुझ पर बहुत जुल्म किया है और मुझे काफ़िले वालों के हाथ भेज दिया है और मुझे इन काफ़िले वालों ने भी बेड़ियों और जंजीरों से जकड़ दिया है। बाप की खिदमत, वतन और आपकी ज़ियारत से महरूम कर दिया है। दोस्तों, इतनी देर में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के काफ़िले वाले आगे निकल गए। जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो यूसुफ अलैहिस्सलाम को ना पाया। काफ़िले वालों का एक आदमी दौड़ता हुआ पीछे की तरफ भागा ताकि यूसुफ अलैहिस्सलाम को देख सके कि कहाँ चले गए हैं। वो शख्स सोचने लगा कि ये लड़का तो भगोड़ा मालूम होता है, पहले अपने मालिकों से भाग कर आया था और अब यहां से भी भाग गया है। वो ढूंढते ढूंढते जब आपकी वालदा की कब्र के पास आया तो उसने देखा कि आप वालदा की कब्र पर बैठे थे। उसने कहा, तू तो भगोड़ा है, और जोरदार तमाचा आपके चेहरे मुबारक पर मारा। दोस्तों, वो तमाचा उस जालिम ने इतने जोर से मारा था कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। आपके नाक से भी खून बहने लगा। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने आसमान की तरफ नज़र की और रोकर कहने लगे कि खुदाया, इन जालिमों के शर से मुझे बचा, मैं ये तकालीफ बर्दाश्त करने से कासिर हूँ। ऐ मेरे खुदा, तू जानता है कि मैं बेकसूर हूँ। इसके बाद हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम उन काफ़िले वालों के साथ रवाना हो गए। अफसोस के नबी खुदा पर लोगों ने और उनके भाइयों ने इतना जुल्म किया। दोस्तों, अल्लाह ताला ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की ये इल्तिजा कबूल की। फौरन एक अब्र मुहीब आया जिसमें हवा भी बहुत सख्त तेज थी और वो उन पर बरसने लगा। कड़क और दमक उसमें बहुत तेज थी और ये इस तरह इन पर बरसा कि वो सारा कारवान हलाक हो गया। बाज़ रिवायात इससे मुख्तलिफ हैं। खैर, इस अबर के जाने के बाद चंद लोग बचे तो उनमें से एक ने कहा, जिस घड़ी मैंने यूसुफ को तमाचा मारा तो उस वक्त ये आसमान की तरफ मुंह करके कुछ बोल रहा था। शायद उस गुनाह के सबब हम इस बला में गिरफ्तार हुए। दोस्तों, बाज़ रिवायात में यह है कि जिस आदमी ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को तमाचा मारा था उसका बाजू शल हो गया और वो दर्द के मारे चिल्लाता था। तमाम रात वो आदमी दर्द से कराहता रहा और अपने बुतों से मदद मांगता रहा, मगर वो ठीक ना हुआ और ना ही बुतों में से किसी ने उसको जवाब दिया। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम उसकी तकलीफ देखकर खुद को रोक न सके। आपने उठकर जैसे ही उस आदमी के बाजू पे अपना हाथ रखा तो उसकी तकलीफ जाती रही और थोड़ी ही देर में वो ठीक हो गया। उसने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से माफ़ी तलब की और अपनी तकसीर पर नादिम हुआ। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उसे माफ़ कर दिया। दोस्तों, उसके बाद जब वो वहाँ से चले तो काफ़िला मिस्र पहुँचने से पहले ही वहाँ खबर हो गई कि आज मालिक बिन ज़ग़र का काफ़िला आ रहा है। इसके पास एक ऐसा इब्रानी गुलाम है कि उसकी खूबसूरती और हुस्न जमाल लासानी है। पर्दा ज़मीन पर ना ऐसा कोई है और ना होगा। ये खबर सुन के मिस्र के तमाम सौदागर मालिक बिन ज़ग़र के इस्तकबाल को आए। जब उनकी नज़र हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर पड़ी तो उन्होंने जो तारीफ़ें आपकी सुनी थी, आप अलैहिस्सलाम उन तारीफ़ों से कई हजार गुना बढ़ के थे। मिस्र पहुँचने के बाद मालिक बिन ज़ग़र सीधा अपने घर आया और अपने घर को अच्छी तरह संवारा और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को लिबास फ़ाखरा पहनाकर और ताज ज़री आपके सर पर रखा और उसके बाद पूरे शहर में मनादी करा दी कि मैं ग़ुलाम निहायत खूबसूरत, खुश खल्क, अक्लमंद, चालाक और फर्मा बरदार और बाहया बेचता हूँ। जिसकी ख़रीदने की ख्वाहिश हो वो वक्त मुकर्ररा पर हाजिर हो। दोस्तों, दौरान सफ़र काफ़िले वालों ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बहुत से मौजज़ात देखे थे। आपका इल्म व अमल और बीमार का शिफा पाना, बादलों का काफ़िलों के साथ चलना और आपकी दानिशमंदी के सभी कायल हो चुके थे, मगर वो पहचान ना सके
کہ یہ فصاحت و بلاغت پیغمبر خدا میں ہی ہو سکتی ہے۔ الغرض یہ منادی سن کر اہل مصر ادنا و اعلیٰ مالک ابن زغر کے مقررہ مقام پر پہنچ گئے تو مالک بن زغر نے حضرت یوسف کو مزین کر کے کرسی پر بٹھا دیا۔ اس کے بعد پکار لگائی گئی کہ 1000 اشرفی اس غلام کی قیمت ہے، اور پھر آواز لگائی گئی کہ کون ہے جو اس صاحب غلام کو یہ قیمت ادا کر سکے۔ بعض مورخین نے کچھ اور بعضوں نے کچھ تحریر کیا ہے، خیر سب کا مقصد ایک ہی ہے کہ پیغمبر خدا کو رب کی کتنی عنایات حاصل ہوئیں۔ جن بھائیوں نے آپ پر ظلم و ستم ڈھائے، آپ سے بغض اور دشمنی رکھی، خدا تعالیٰ نے کیسے آپ کو وہاں سے نکال لیا اور غلامی سے بادشاہی عطا کی۔ دوستو، بعض روایات میں ہے کہ مالک بن زغر نے اپنی قیمت 7000 عقد مروارید اور 1000 جامہ اطلس رومی اور 1000 قصب یعنی مصری جامہ اور 1000 اونٹ بغدادی اور 1000 گھوڑے عربی مازین اور لگام کے اور 1000 لونڈیاں رومی اور 1000 غلام خطامی اور 1000 شمشیر حضرت یوسف علیہ السلام کی قیمت مقرر کی۔ دوستو، جب یہ قیمت مقرر ہوئی تو جتنے بھی خریدار تھے سب کے سب چپ رہے۔ عزیز مصر جو بادشاہ مصر کا مختار کل تھا، اس نے دگنی قیمت ادا کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کو لے لیا اور اپنے محل میں لے جا کر اپنی بیوی زلیخا کے حوالے کر دیا۔ اس نے زلیخا سے کہا کہ میں نے یوسف کو بڑی قیمت دے کر خریدا ہے، تم اس کو اچھی طرح سے رکھنا اور بطور فرزند خدمت اور پیار کرنا، جیسا کہ اللہ پاک کا قرآن پاک میں ارشاد ہے، اور کہا جس نے خرید کیا اس کو مصر سے، اپنی عورت کو آبرو سے رکھ، اس کو شاید ہمارے کام آوے یا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں۔ دوستو، جب یوسف علیہ السلام کو زلیخا نے دیکھا تو وہ آپ پر فریفتہ ہو گئی، ایک لمحہ بھی آپ کو اپنی آنکھوں سے دور نہ کرتی تھی اور دن رات آپ کی خدمت کرتی رہتی۔ ہر روز نئے نئے لباس اور انواع و اقسام کے میوے آپ کے سامنے لا رکھتی۔ تمام غلام اور خادمائیں زلیخا کی خدمت میں ہر وقت معمور رہتے اور زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت پر معمور رہتی۔ وہ تاج مرصع کر کے آپ کے سر پر رکھتی اور آپ کو دیکھ کر خوش ہوتی رہتی۔ دوستو، جب کبھی زلیخا اپنی غرض کی باتیں حضرت یوسف علیہ السلام سے کرتی تو آپ اس کا کوئی جواب نہ دیتے۔ دوستو، اسی طرح 7 برس گزر گئے۔ اتنی قربت کے باوجود حضرت یوسف علیہ السلام نے کبھی بھی کسی برے خیال کو دل میں آنے نہ دیا، اور نہ ہی زلیخا کبھی اپنے ناپاک ارادوں میں کامیاب ہو سکی۔ اس نے ہر ممکن کوشش کی کہ آپ کو اپنی طرف مائل کر سکے۔ وہ ہر تدبیر سے تنگ آ گئی، لیکن اس کی کوئی تدبیر کارگر ثابت نہ ہوئی۔ وہ دن رات اب اسی فکر میں نڈھال رہنے لگی۔ زلیخا کی کنیزوں میں سے ایک خاص کنیز نے جب یہ ماجرا دیکھا تو پوچھا کہ اے زلیخا، خیر تو ہے؟ پہلے تو میں آپ کو بہت خوش و خرم دیکھتی تھی، مگر اب ایسی کون سی فکر تم کو لاحق ہو گئی ہے؟ میں تم کو اداس اور بے قرار دیکھتی ہوں، اور اسی غم میں تمہاری صورت بھی تبدیل ہو گئی ہے۔ آخر کیا ماجرا ہے؟ زلیخا نے نہایت ہی دبی ہوئی آواز میں کہا کہ ایک غلام عبرانی کے عشق نے مجھ کو رنج و غم میں ڈالا ہے اور اپنے عشق میں ایسا پھنسا دیا ہے کہ میں ہر وقت اس کے چہرے کو دیکھتی رہتی ہوں، لیکن فی الحقیقت وہ ایسا سنگ دل ہے کہ میری طرف ایک نظر بھی نہیں دیکھتا اور نہ کچھ بولتا ہے۔ اس عورت نے زلیخا سے کہا کہ میں تجھے ایک صورت بتاتی ہوں، تمہاری دلی تمنا پوری ہو جائے گی، مگر اس پر خرچ زیادہ ہوگا۔ دوستو، اس بات کو سن کر زلیخا نے اس عورت کو خزانے کی چابی دے دی۔ پس اس خزانے سے ایک خطیر رقم لی گئی۔ ایک ہفت خانہ منقش طلا کاری کا خوشنما اور دلچسپ بنایا گیا۔ در و دیوار، چھت، پردے، فرش و فروش پر طلا کاری کی گئی۔ صورت یوسف و زلیخا ایک جگہ باہم تصویر کھینچی گئی اور محل کو اس طرح سے سجایا گیا کہ کوئی جگہ ان دونوں کی تصویر سے خالی نہ تھی۔ محل میں طرح طرح کی خوشبوئیں لگائی گئیں اور اسے ہر طرح سے آراستہ کیا گیا۔ الغرض اسباب بادشاہی ہفت خانہ میں سب موجود تھا۔ دوستو، یہاں ہفت خانہ سے مراد یہ ہے کہ زلیخا نے ایک ایسا محل بنوایا کہ اس میں 7 کمرے تھے اور وہ ایک دوسرے کے اندر بنوائے تھے، اور ان 7 کمروں کے دروازوں کو
مکفل کیا تاکہ کوئی اندر جا سکے اور نہ ہی ادھر سے باہر آ سکے۔ دوستو زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کو اس کے اندر لے گئی تاکہ آپ کو یہ سب دکھا کر خیرہ کرے، اور اس کا ارادہ مباشرت کا تھا۔ وہ آپ کے ساتھ محل کے اندر داخل ہوئی اور تمام کمرے مکفل کرتے ہوئے آگے بڑھتی گئی۔ آخر کار وہ ایک کمرے میں جا پہنچی جو اس کی اور حضرت یوسف علیہ السلام کی تصویروں سے سجا ہوا تھا۔ شاہانہ طریقے سے سجایا گیا یہ محل خوشبو سے معطر ہو رہا تھا۔ دوستو حضرت یوسف علیہ السلام جدھر بھی نظر کرتے تو صورت اپنی اور زلیخا کی آویزاں پاتے۔ آپ سوچنے لگے کہ شاید اس میں کوئی راز ہو جس کی وجہ سے یہ سب کچھ کیا گیا ہے۔ آپ نے زلیخا کے ارادوں کو آخر کار بھانپ لیا اور اپنے دل میں پختہ خیال کیا کہ اگر مجھ کو ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیا جائے تب بھی میں اس کے قبضہ میں نہ آؤں گا اور اپنی پاک دامنی پہ ثابت قدم رہوں گا۔ دوستو کہتے ہیں کہ اس وقت حضرت یوسف نے خدا کو یاد نہ کیا، اس لیے شیطان لائن نے ان کے دل میں زلیخا کے واسطے کچھ وسوسہ ڈالا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی حفاظت میں رکھا اور خوف الہی ان کے دل میں پیدا کیا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور پھسلا دیا اس کو عورت نے اور وہ اس گھر میں تھا اپنے جی تھامنے سے، اور بند کیے دروازے، اور بولی زلیخا حضرت یوسف سے شباب کر۔ حضرت یوسف نے فوراً کہا کہ خدا کی پناہ، وہ عزیز مالک ہے میرا، اور میں البتہ اس سے بھلائی نہیں پاتا، اور جو لوگ بے انصاف ہیں وہ ایسا کرتے ہیں۔ اور البتہ عورت نے خواہش کی اور پھر اس نے بھی خواہش کی۔ دوستو اللہ نے حضرت یوسف کے دل میں خوف خدا پیدا کیا اور وہ بول اٹھے کہ میں ڈرتا ہوں قیامت کے دن میرا خدا مجھے زناکاروں میں کھڑا کرے گا، حالانکہ میں پیغمبر زادہ ہوں اور یہ فعل بد مجھ سے نہ ہوگا، خدا نہ کرے میں ایسے فعل میں گرفتار ہو جاؤں۔ زلیخا بولی اے یوسف ذرا مجھ پہ نظر تو کر۔ حضرت یوسف بولے کہ میری غیرت کا تقاضا نہیں کہ میں ایسی حرکت کروں، عزیز مصر میرے مالک و مختار ہیں۔ اس پر زلیخا بولی کہ یوسف تم ڈرو مت، میں اس کو زہر دے دوں گی، اور وہ رونے لگی۔ اس نے کہا اے یوسف میں تمہیں دل و جان سے چاہتی ہوں، میں اپنا آپ اور اپنی پوری سلطنت تمہارے نام کر دوں گی، میرے اوپر ایک بار نظر تو کرو، اور اگر تم نے میری خواہش پوری کر دی تو تمام خزانہ اپنا تمہارے خدا کے نام پر صدقہ کر دوں گی، تب تو تمہارا خدا خوش ہو جائے گا اور تیرا یہ گناہ معاف بھی کر دے گا۔ دوستو اس پر حضرت یوسف علیہ السلام بولے کہ زلیخا میرا خدا رشوت نہیں لیتا، جو ارادہ تم رکھتی ہو وہ مجھ سے ہرگز نہ ہوگا۔ دوستو حضرت یوسف علیہ السلام اس فعل بد سے برابر انکار کرتے رہے، اور یہی نبی کی شان بھی ہوتی ہے۔ اس کے بعد زلیخا نے چاہا کہ آپ کو پکڑے، تبھی غیب سے ایک آواز آئی کہ اے یوسف اس کے مکر و فریب میں مت آنا اور نہ ہی اس کی کوئی بات کی طرف توجہ دو۔ یہ الفاظ سنتے ہی حضرت یوسف علیہ السلام دروازے کی طرف دوڑے کہ باہر نکل جائے۔ زلیخا بھی آپ کے پیچھے دوڑی تاکہ آپ کو پکڑ لے۔ دوستو جب حضرت یوسف علیہ السلام باہر کی طرف دوڑے تو محل کے دروازے جو بند تھے اور مکفل تھے خود بخود کھلتے چلے گئے۔ حضرت یوسف جیسے ہی دروازے پر آئے تو زلیخا نے پیچھے سے آپ کا کرتا پکڑا جو پھٹ گیا۔ عزیز مصر نے دونوں کو دروازے پر بھاگتے ہوئے اسی حالت میں دیکھ لیا اور وہیں ساکت ہو گیا۔ جب زلیخا نے دیکھا کہ اس کا راز کھل گیا ہے تو اس نے جھوٹی موٹی باتیں بنانا شروع کر دی اور عزیز مصر سے کہا کہ تم نے ایک ایسا غلام اپنے گھر میں رکھا ہے کہ وہ مجھ سے فعل بد کا ارادہ رکھتا ہے، ایسے شخص کی سزا تو یہ ہے کہ اسے دکھ والا عذاب دیا جائے یا یہ قید میں پڑا رہے۔ اس پر عزیز مصر بولا کہ میں نے تم کو اپنا بیٹا بنایا تھا اور اپنے گھر کا امین بھی، اور تم میری عورت پر نظر بد رکھتے ہو۔ اس پر حضرت یوسف علیہ السلام بولے کہ زلیخا مجھ پر تہمت لگا رہی ہے جبکہ میں گناہگار نہیں ہوں، اور تمام احوال عزیز مصر کے گوش گزار کر دیا۔ آپ نے کہا کہ میں نے کبھی خیانت نہیں کی اور نہ ہی کبھی جھوٹ بولا۔ اس پر عزیز مصر بولا کہ یوسف تم سچ کہہ رہے ہو، میں نے کبھی تم میں کوئی خیانت نہیں دیکھی، مگر تم اس معاملے میں خود کو کیسے بے گناہ ثابت کرو گے؟ دوستو اس پر حضرت یوسف علیہ السلام بولے کہ سامنے موجود پالنے میں وہ بچہ میری گواہی دے گا جو کہ اس وقت شیر خوار ہے
اور اپنی ماں کا دودھ پیتا ہے، اور وہ کہے گا کہ یوسف سچا نبی ہے، اور وہ گواہی دے گا کہ یوسف سچا اور زلیخا جھوٹی ہے۔ دوستو، اس پر عزیز مصر حیران ہوا کہ ایک بچہ شیر خوار کیسے بول سکتا ہے۔ دوستو، حضرت یوسف علیہ السلام بولے کہ اللہ کے حکم سے یہ میری گواہی دے گا۔ تب بچے نے پالنے سے ہی گواہی دی اور بولا کہ اگر یوسف کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہو تو یوسف سچا اور زلیخا جھوٹی، اور اگر کرتا آگے سے پھٹا ہو تو یوسف جھوٹا اور زلیخا سچی ہے۔ دوستو، عزیز مصر نے جب دیکھا تو حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر وہ بولا، بے شک یہ تم عورتوں کا فریب ہے، اور البتہ عورتوں کا فریب بڑا ہوتا ہے۔ دوستو، اس کے بعد عزیز مصر نے چاہا کہ زلیخا کو مار ڈالے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی قید کر دے۔ تب وہی بچہ پھر دوبارہ پالنے سے بولا کہ اے عزیز مصر، تم نے جو کچھ خیال کیا ہے وہ عقل مند لوگوں کے خیال سے بعید ہے۔ اگر تم ایسا کرو گے تو تمام خلائق کے نزدیک خود ہی رسوا ہو جاؤ گے۔ دوستو، یہ بات سن کر عزیز مصر نے یوسف کو کہا کہ اس بات کو جانے دو، اور زلیخا سے کہا کہ میں نے تجھے معاف کیا۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آج آپ کو یہ قصہ پسند آیا ہوگا۔ انشاءاللہ کل ہم آپ کو اس کا اگلا قصہ پیش کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔